मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ी और बढ़ाएं भाई, ये तो मैंने बिल्कुल करीब किया हुआ है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून, तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन व इन्नहु लहस्रतुन अलल काफ़िरीन व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सूरह अल-हाक़्क़ा का ये आखिरी रुकू है। पिछले दर्स में यहाँ तक बात रुकू में आयतें जो थीं पहुँची थी कि अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर कोई भी झूठी बात माज़ अल्लाह गढ़ लेते तो हम उन्हें पनपने नहीं देते, हम दायां हाथ पकड़ते और शहरग काट डालते। तो इसमें पूरी बात मैंने की थी कि जो अल्लाह की तरफ गलत बयानी करता है और उसकी बात से लोगों को धोखे का अंदेशा भी हो तो अल्लाह उसको पनपने नहीं देता, अल्लाह ताला उसको नहीं छोड़ते। तो इसमें देखें, कुरान मजीद की जो आयत है ना, उनमें एक वाक़या बयान होता है, लेकिन उस वाक़ये के ज़िमन में एक उसूल और ज़ाब्ता बयान हो रहा होता है। तो वाक़या तो अल्लाह ने ये बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कर सकते, हम अगर करेंगे तो हम करने नहीं देंगे। लेकिन इससे हमें उसूल क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला बातिल चीज़ को जिस पर लेबल अच्छा लगा हुआ हो, अल्लाह उस बातिल को ज़्यादा अरसे चलने नहीं देते, उसको वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है, नुमायाँ हो जाता है। इसलिए खूब अच्छी तरह समझ लें, जितना भी चूरन चटनियाँ बेचनी है ना, मज़हब के अलावा किसी और लेबल से बेचना चाहिए इंसान को। मज़हब का लेबल लगा के चूरन चटनियाँ बोलो नहीं बेचने, बिक तो जाएंगी लेकिन फिर अल्लाह आसमान की बुलंदियों से उठा के नीचे छोड़ देंगे। तो कभी भी मज़हब का लेबल, हमने देखा है माजी में जितनी भी बिदअतें हैं ना, बिदअतें इस्लाम में बहुत सारी बिदअतें ईजाद हुई हैं जिनमें बड़े बड़े अच्छे लेबल लगे, लेकिन आप तारीख़ उठा के देखें, ना बिदअती ज़्यादा अरसा चल पाते हैं, ना उनकी बिदअतें ज़्यादा अरसा चल पाती हैं। थोड़े अर्स के बाद वो खुद बखुद वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है सोसाइटी में। कभी अल्लाह उसको चलने नहीं देते, चलती हमेशा सुन्नती है। इस्लाम 1400 साल पहले आया तो सोचें क्या क्या इनकलाब आए होंगे ना 1400 साल में। बातिल हुकूमतें भी आईं, बिदअतों की रियासतें भी कायम हुई हैं, बिदअतियों की। उन्हें देख के ऐसा लगता था कि अब इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम का गलत तस्वुर दुनिया के सामने जाएगा, लेकिन वो रियासतें भी ज़्यादा अरसा नहीं चली हैं, वो भी ख़त्म हो गईं। सुन्नत और शरीयत एक ऐसी चीज़ है, वो हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है वो। और सुन्नत के अलावा जितने तरीक़े हैं ना, वो नारे वक्ती तौर पे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद तहलील हो जाते हैं। यानी अल्लाह ताला की आदत ये है कि बातिल को अल्लाह ताला पनपने नहीं देते, ज़्यादा अरसा चलने नहीं देते बातिल को। इस्लाम के मुकाबले में कोई भी चीज़ आएगी ना, कोई भी चीज़ आएगी, वो चलेगी नहीं ज़्यादा अरसा। आप अभी यूरोप का हाल देख लें ना, जो मगरिबी दुनिया है उनका हाल देख लें, कितने अच्छे अच्छे नारे लगाए ना उन लोगों ने। मज़हब को अपनी सोसाइटी से निकाला उन्होंने, मज़हब से बगावतें की हैं, राइट्स के नाम पे इंसानियत इंसानियत इंसानियत,
لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے سوسائٹی میں؟ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جی ڈپریشن کے مریض, اسٹریس کے مریض اور خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. تو کتنی بڑی دلیل ہے. لیکن میں اپنے لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, پتہ نہیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں تم لوگوں نے یار. اچھا میرا ایک کلپ آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے. میں پیرس میں نا لانچ میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں اور پیرس کی ہم سیر کر رہے ہیں اور میں ولاگ بنا رہا ہوں اور میں آج پھر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. جو نماز روزے میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے. تو نیچے کسی نے کلپ کاٹ کے بنایا, بولا یہ دیکھو جب نماز روزے میں رکھا ہوا ہے تو پیرس گھوم کیوں رہے بھائی تم؟ نہ نا نماز پڑھو نا مسجد میں جا کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ولاگ بھی بنا رہے ہیں, یہ دیکھو یہ کتنا اچھی بلڈنگ, اور یہ دیکھو کوا, یہ دیکھو یہ پیرس کا کوا, اور یہ چڑیا, اور یہ اور پھر نماز روزے. تو یہ خوب سمجھ لیں ایک بات, جب کوئی شخص یہ بات کرتا ہے نا کہ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا, یہ دنیا مسافر خانہ ہے, تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں چلنا پھرنا چھوڑ دیں یا دنیا سے انجوائے کرنا چھوڑ دیں آپ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال پہ لانا, جو میری نیت تھی نا. کیونکہ میں جب یورپ کے وہ ولاگس بنا رہا ہوں تو بہت سے غریب لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم زندگی میں کبھی یورپ جا ہی نہیں سکتے. وہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں, یار ہم ادھر ہی گٹروں کے ڈھکن لیس گٹر جو ہماری قسمت میں یہ نہریں. تو ان کو اعتدال پہ لانا ہے کہ ان چیزوں میں اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ ولاگ کی حد تک ہاں انجوائے کیا, اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ وسائل دیتے تو چلے جاؤ, نہیں دے تو یہ کچھ کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی. آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور ہم بھی نہیں سمجھتے کہ کچھ ہے. الحمدللہ ہمارے تو دماغوں میں یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے یہ پتہ نہیں کیا ہے اور کہاں آ گئے. تو کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ گھوم پھر کے, اللہ نے وسائل دیا, جاؤ. ہم تو ویسے بھی گھومنے پھرنے گئے نہیں تھے, ہم تو بیان کے لیے گئے تھے. یہ تو درمیان میں غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ ولاگ بنا دیا, یہ بنا دیا. اصل تو مقصد یہ تھوڑی تھا, اس کام کے لیے تھوڑی گئے تھے ہم. اصل وہاں تو بیانات ہوئے. کچھ بیانات تو ریکارڈنگ میں آئے نہیں نا, وہ تو اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. تو یہ تو بیچ میں ایسی چیزوں. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت انجوائے کریں, ان چیزوں کو زیادہ فری کرانے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں کے نا نیچے کمنٹس آ رہے تھے, یار ان مولویوں کے مزے ہیں یار, ایسے حسرت سے نا جیسے پتہ نہیں تو کیا ہو گیا, تیرے کو شاید روٹی نہیں ملی آج کھانے کو, یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا. ایسے نا کمنٹس حسرت والے. میں نے کہا ان بیچاروں کی حسرتیں تھوڑی کم کرو. ان کو بتاؤ کہ تم اپنے جھونپڑے میں بھی, چارپائی میں بھی بیٹھے ہوئے ہو نا, بیڈ میں صرف اوپر سے ہوا لگتی ہے, چارپائی جو ہوتی ہے نا منجی, اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے, اسے انجوائے کرو. تو یہ کوئی اتنی حسرت والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ مرنا شروع کر دیں, یار ان مولویوں کے مزے دیکھو. اچھا باتیں کرتے ہیں مولویوں کے مزے دیکھو, تو اپنے بچے کو بھی مولوی بنا دو نا. بناتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یار یہ مولویوں کے مزے ہیں ہی نہیں. یورپ میں ان چیزوں میں تھوڑی مزے ہیں, جو اصل مزے ہیں وہ ادھر مولوی جاتا ہی نہیں ہے. اصل تو وہاں کے نائٹ کلب ہے, شراب کباب اور گرل فرینڈ اور یہ سب سیٹنگ ہے وہاں پہ. جو عیاشی کے لیے جاتے ہیں وہ تو ان کاموں میں پھنستے ہیں جا کے. یہ کیا ہے کہ آپ پھر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا یار کروز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, اور کشتی میں جا رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں. میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو ہاں جو بغیر ٹکٹ کے فرانس دیکھنا چاہیں ان کے لیے ہے کہ چلو یار بغیر ٹکٹ کے اتنا بھی فری میں, اتنا بھی کیا ہے بہت ہے. تو حسرت نہ کریں ان چیزوں کی, اور ان چیزوں پہ رالے نہ ٹپکائیں. سمجھتے ہو, یہ کوئی دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں. اور یہ اوریجنل, میں تو جب گھر آیا نا تو بچی میری نماز پڑھ رہی ہے اور وہ اس کی شرارتیں, مجھے اس میں اتنا مزہ آیا. میں نے وہ ویڈیو بنا کے نا اپنے ایڈمن کو بھیجی. میں نے کہا یہ یورپ کے ولاگ کے ساتھ ٹچ کر دے بھائی, کہ یہ دیکھو اذان ہو رہی ہے اور جھوم رہی ہے, دعائیں مانگ رہی تھی نا چھوٹی سی بچی دوپٹہ پہن کے. میں نے کہا اس کا جو مزہ ہے وہ پیرس کی کروز میں ہمیں وہ مزہ نہیں آیا. تو یہ تو گھریلو لائف اور یہ بچے اور فیملی, یہ جو بقرعید کی جو بچڑا ہے, پھر ہم نے گائے خریدی آتے ہی, اس کا مزہ ایسا آیا آپ کو کیا بتاؤں میں. اور ابھی وہ دودھ نہیں دے رہی, اس کی ٹینشن, پھر جب دے گی تو وہ مزہ.
تو خیر یہ زیادہ ہو گئی، لیکن یہ کہ ہر آدمی کا اپنے حساب سے ہوتا ہے. تو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ چیزیں دل لگانے کی نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے بڑا طنز کیا اس کے اوپر، دیکھو خود تو گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا. وہاں میں نے یورپ میں کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی لیے. وہ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں آؤ، زیادہ تر کہہ رہے تھے نہیں آؤ پاکستان میں اگر اچھا کما رہے ہو. تو وہاں بھی لوگوں نے طنز کی، پھر خود کیوں گئے ہوئے ہو، دوسروں کو منع کر رہے ہو، خود یعنی مزے اڑا رہے ہو، اور ہمیں یہ ڈھکن لیس گٹروں میں رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے. تو بھائی وہ جا کے بتا رہا ہے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں. یہ نا جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. تو میرا ابھی بھی تجزیہ یہ ہے کہ جس کو یہاں اچھی مناسب آمدن ہے اسے جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھومنے پھرنے جائے، رہنے کے لیے یا تو تبلیغ کی نیت سے جائے، کہ بعض علماء نے وہاں ہجرت کر کے رہائش اختیار کی ہے، بڑی قربانی دے کے رہ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم دین کی تبلیغ کریں گے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن نارملی میرے بھائی جو عزت آپ کو اپنے ملک میں ملے گی نا، آپ کی اپنی مٹی میں ملے گی، وہ دنیا میں آپ کو عزت کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ دماغ سے نکال دو. آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرو گے. جو بدماشی ہماری یہاں ہے نا، ایسے سینہ تان کے چلتے ہیں، اور جو اپنا وطن چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربانی دی، مکہ چھوڑا، کتنے غمزدہ ہوئے آپ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم پہ اور اس پہ کتنی بشارتیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے، غمزدہ تھے. انسان جہاں طویل عرصہ گزارتا ہے، اس کے کلچر، اس کے کھانے، اس کا رہن سہن، وہ اسٹائل ہی الگ ہے بھائی. تو خیر کوئی مجبوری میں گیا ہوا ہو، پڑھائی کے لیے گیا ہوا ہو، یا یہاں گزارے لائق ہی اس کو پیسے نہیں مل رہے، تو پھر تو ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا تھا کسی بیان میں اس کی تصحیح کروں گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولاگ میں تو یہ بنا رہے ہیں ماشاء اللہ فرانس، اور کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، تہجد پڑھو، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باطل کبھی بھی زیادہ عرصہ چلتا نہیں، یہ اللہ کی عادت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ایک دفعہ انہوں نے ایک بیان میں ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہم لوگ جو باطل سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، ٹینشن میں کہ غلط چیزیں سوسائٹی میں آ رہی ہیں اور اسلام میں جو غلط فرقے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. یہ ایک جھاگ کی طرح ابھرتے ہیں اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، یہ چلتے نہیں ہیں. کیونکہ ان کے پیچھے جو دعوت ہوتی ہے نا، دعوت، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، ان کا کوئی پرانا سلسلہ نہیں ہوتا. دیکھیں جتنے بھی اہل حق ہیں نا، آپ کسی بھی اہل حق کے پاس بیٹھیں گے نا، اس کا ایک پورا ایک روحانی پیچھے شجرہ نسب ہوگا، ایک بیک گراؤنڈ ہوگا اس کے کوئی استاذ ہوں گے، پھر ان کے ہزاروں استاذ ہوں گے، ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں، ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں، پورا یہ تاریخی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. وہ خود رو پودے نہیں ہوتے، خود رو پودے ہوتے ہیں نا، ایک نکل آیا یہاں سے، ایک وہاں سے نکل آیا، تو خود رو پودا نکلتا ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے. اب آپ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا، یہ ہسٹری میں جن شخصیات کے بھی نام لیتے ہیں، ان شخصیات میں کسی کے نظریے ان کے نظریوں سے میچ نہیں کرتے. یعنی اگر ہم ڈیپ میں جائیں نا، ہم بتائیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں، وہ ان کو میں مانتا ہوں، فلاں کو مانتا ہوں، تو ان کے نظریات تو یہ تھے اور آپ کے نظریات، یعنی ان کے نظریے آپس میں میچ نہیں کر رہے. تو آپ سوچیں جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو، کوئی پیچھے بیک اپ ہی نہیں ہے اس کا، تو وہ کیسے چلے گا؟ ان کے دنیا سے جاتے ہی وہ فرقے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم. یہ جو منکرین حدیث کا فرقہ ہے نا، ہندوستان میں بڑی طاقت کے ساتھ آیا تھا. یہ انہوں نے صحیح احادیث کا انکار کیا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پھیلائیں گے. اتنی ان کو انگریز نے سپورٹ کیا اتنا زیادہ، اور اس کے پیچھے اتنا مال اور اتنے موٹیویشن سب کچھ، اور بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہوتے تھے. ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا کہیں رہ گیا، باقی وہ زور ختم. جماعت المسلمین کا فتنہ اٹھا تھا ایک دور میں، ایسا لگتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد ساری دنیا جماعت المسلمین میں چلی جائے گی. بظاہر نا ہر بات قرآن سے حدیث سے، قرآن سے حدیث سے، قرآن سے حدیث سے، لیکن ان کی اسپیچز کو سننے کے بعد ایسا لگتا تھا یہ صحیح ہیں، باقی سارے غلط ہیں. تو ہمیں یاد ہے آج سے 15-16 سال پہلے، اب جماعت المسلمین کا کوئی نام لینے والا بھی ہمیں نظر، وہ پتہ نہیں کہاں گئے بھائی. آپس میں اتنے لڑائیاں، اتنے اختلافات، کیونکہ جب ایک چیز کی بیس ہی ٹھیک نہیں ہے تو اگلا پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے جاتا ہے، اس سے اگلا، اس سے ایک اسٹیپ آگے. تو خوب سمجھ لیں، حق اور باطل کا ایک بہت اہم معیار یہ ہے
کہ کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، تو میں آپ کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، ایک اصول اور ضابطہ بتا کے جا رہا ہوں. کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جڑنے کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک باقی سب غلط، کوئی بھی ایسا شخص جس سے تعلق کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط، تو 100% یقین کر لو کہ یہ شخص بھی غلط ہے اور وہ تحریک بھی غلط ہے. کیونکہ اسلام 1400 سال پہلے آیا اور بہت بڑی امت اسلام کو سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک فالو کرتی رہی ہے. اس میں یہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا یہ سلسلہ. اگر غلط لوگ آئے تو اچھے لوگ بھی بہت رہے ہیں ہمیشہ. کچھ غلط ہیں تو بہت سارے اچھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہو جائیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر ہم جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں نا، ہمارے دینی مدرسوں میں جب کوئی سوال آتا ہے، ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سوال پہلی دفعہ آیا ہوگا؟ وہ سوال صحابہ سے بھی پوچھا گیا ہوگا، تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا، تبع تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا، پھر ان کے شاگردوں سے بھی. ساری کتابوں میں اٹھاؤ گے سیم جواب ملے گا آپ کو. کیسا جواب ملے گا؟ سیم. 1000 سال پرانی فقہ کی کتاب اٹھاؤ گے، فقہ کا مطلب جو قرآن و حدیث سے مسائل جو نکالے گئے ہیں الگ سے، قرآن و حدیث سے اخذ کر کے، 1000 سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا، 400 سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا، 100 سال میں بھی وہی ملے گا. اور ماضی قریب کے علماء میں دیکھو گے جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں، اکابر گزرے ہیں، ان میں بھی وہی ملے گا آپ کو. لیکن جو نئے اسکالر آ رہے ہیں نا، وہ ایسا فتویٰ دے رہے ہوں گے، اس میں ملے گا، پیچھے ہو سکتا ہے کہیں مراکش میں کوئی 800 سال پہلے کسی نے ایسا کوئی بات کر دی ہو، اس طرح کا ملے گا آپ کو. تو اسلام 2-4 آدمیوں کی رائے تو نہیں ہے نا. اسلام نام ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، لیکن وہ تعلیمات جس کو پوری امت بہت بڑے پیمانے پر فالو کرتی آ رہی ہے. کیونکہ اسلام میں اور عیسائیت میں اور یہودیت میں فرق یہ ہے کہ عیسائیت ختم ہونے کے لیے آئی، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا. تو ختم کتابوں سے نہیں، اشخاص سے ختم ہوتا ہے. کتابیں تو رہتی ہیں، پبلک کیا جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. جب اللہ دنیا سے علم کو اٹھائیں گے نا، دین کا علم، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم ختم کر دیں گے، بلکہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے. اتنی بڑی تعداد میں علماء ہوں گے نا، وہ آہستہ آہستہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، وہ علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو قرب قیامت میں کیا ہوگا؟ جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے، ان کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ فالو شخصیت ہی کو کرتی ہے، علماء نہیں ہے تو پھر کسی غیر عالم کو فالو کرنا شروع کریں گے. وہ لیبل یہ لگائیں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں، حالانکہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث کی وہ تحقیق جو اس شخص کی تحقیق ہے، جس سے دوسرے لوگ متفق نہیں ہیں. تو آپ اس شخص کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو اور لیبل یہ لگاؤ گے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں. تو یہ ہمیں یہ حدیث جو ہے نا اس زمانے میں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، امت میں اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ صدیوں سے جو اسلام چلا آ رہا ہے وہی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے سامنے اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی تحقیق ہے، وہ قرآن و سنت میں تحریف کر رہا ہے، لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو اس کی تحریف کا پتہ نہیں چل رہا. تو یہ اصول ہمیشہ یاد رہے گا. یہ اصول بیان کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ دوبارہ آتا ہوں. وہ اصول یہ ہے، کوئی شخص یا کوئی تحریک جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے؟ غلط، یا کوئی تحریک ایسی ہو جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے؟ غلط، تو سمجھ لو کہ یہ غلط ہے باقی ٹھیک ہے. اب باقی کا مطلب یہ نہیں کہ باقی میں بھی سب ٹھیک ہیں، باقیوں میں بہت سے ٹھیک بھی ہیں، بہت سے کیا ہیں؟ غلط ہیں. لیکن جہاں بہت سارے غلط ہیں بہت سارے ٹھیک بھی ہیں. تو شخصیت کی طرف یا کسی خاص تحریک کی طرف آپ آج کل جائیں نا کالج، میرے تو اب یونیورسٹی میں جانا بھی بہت ہو رہا ہے. یونیورسٹی میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں آپ کو لگے گا کہ صرف یہی ٹھیک ہیں، باقی کون ہیں؟ ان کی بحث ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یار یہ سب لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ سب تمہیں غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. تو اپنے
دیکھو ایک اصول حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے, وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا نا, وہ دینی اصول صرف نہیں ہے, وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا. وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا, مقصد اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو. مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا, ان میں بہت زیادہ لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے, جو ہمارے ملک کا فی الحال نظام ہے نا, ظاہر ہے غلط, یہ تبدیل ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے, بس ہمیں تزکیہ میں لگنا چاہیے, اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے, سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے, تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا. حالانکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے, اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو, تبھی تو نہیں علی المنکر فرض ہے. لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی؟ اس کوشش میں لچک رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں اور اس میں درس قرآن کی جو بہت سے لوگ, ڈاکٹر اسرار احمد کا تو ایک پورا نیٹ ورک تھا نا درس قرآن کا, وہ بھی ٹھیک ہے, اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں, ہر نیٹ ورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا, تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں, یہ اس کا لازمی حصہ ہے. جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو 100% کبھی بھی درست نہیں ہوگا, اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے. بھائی یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں, کون سی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں, تو میں اس کو پرکھتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ, تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں, آپ ادھر چلے جاؤ, یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں, صلح کر رہے ہیں, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے, اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں. کل ہم نے بخاری میں حدیث پڑھائی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا نا, جو بڑا منافق تھا, اس نے صحابہ کے 2 گروہوں کو لڑوانے کی کوشش کی, انصار اور مہاجرین, قوم پرستی کی بیس پہ. اس نے یہ نعرہ لگایا صحابہ میں کہ یہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے, ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے. کسی بات پہ نا ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ. جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے, اب کیا ہے کہ عرب میں قوم پرستی بہت تھی, اسلام نے ختم کی, لیکن ظاہر ہے کچھ اثرات رہتے ہیں, جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتی. تو ان انصاری صحابی نے نا فوراً یا للانصار, یہ نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ, کہا اے انصاریوں میری مدد کے لیے آؤ. یعنی میں انصار ہوں اور میرے جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ مہاجر سے ہو رہا ہے. تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا جب یہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں, تو ان مہاجر صحابی نے بھی کیا نعرہ لگایا؟ یا للمہاجرین, اے وہ لوگ جو کون ہو, اب مہاجر اور انصار یہ لیبل لگ گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو ختم کیا کہ فرمایا دعھا فانھا خبیثہ. آپ نے فرمایا یہ خبیث نعرہ ہے, تم کیوں لگا رہے ہو قوم پرستی کا انصار اور مہاجر؟ بھائی کسی کا ذاتی جھگڑا کسی سے ہوا ہے تو آپ یہ بولو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے, تو اے لوگوں جو بھی چاہے انصار ہوں چاہے مہاجر ہوں, ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو. جیسے بھائی کوئی شخص پہ ظلم ہو رہا ہو, آپ کو پہ کوئی ڈاکو آپ کو سے پیسے چھین رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں نا لوگوں میری مدد کرو, یہ کہتے ہیں نا. بھائی آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے کیا نعرہ لگاؤ گے؟ اے لوگوں میری مدد کرو. لیکن ڈاکو فرض کرو کہ وہ پشتو اسپیکنگ ہے یا وہ مہاجر ہے, اور آپ پشتو اسپیکنگ ہو یا آپ مہاجر ہو, تو آپ ڈاکو کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میری مدد کرو, ڈاکو آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو پٹھان مجھے مار رہا ہے یا مہاجر مجھے مار رہا ہے, تو اے سارے مہاجر ہو یا اے پٹھانوں آ جاؤ میری مدد کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ جو ایک ذاتی مسئلہ تھا آپ اس کو قومی جنگ میں بولیں تبدیل کر رہے ہیں نا. تو یہی ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مہاجر صحابی اور انصار صحابی کا معمولی سا جھگڑا ہوا, تو وہ انہوں نے انصار کو بلایا, انہوں نے مہاجر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نا اس جھگڑے کو ختم کیا اور صحابہ کو تنبیہ بھی کی کہ یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ بن ابی بن سلول کو مل گیا موقع
خاندانی قسم کا, کہ ابھی تازہ تازہ جھگڑا ہوا ہے, اب اس کو کیا کراؤ, کیش کرو. یہ میں اتنی ڈیٹیل میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں. کسی نے کسی سے ذاتی دشمنی لی تو وہ قومی نعرے میں تبدیل ہو گئی. حالانکہ بھائی اگر کسی پٹھان نے یا کسی پنجابی نے یا کسی مہاجر نے ظلم کیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں یا سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں یا سارے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, اس کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن قوم پرستی کا نعرہ ایسے سوسائٹی میں چلتا ہے نا, اس سے زیادہ شیطان کے پاس قوم کو لڑوانے کے لیے اٹریکٹیو نعرہ ہے نہیں. اس میں فوراً ایک دم غیرت آ جاتی ہے کہ اور اپنی قوم کا مسئلہ ہم تو آئے گا. قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. دیکھو ہم جب باہر ملک میں جاتے ہیں, کوئی پنجابی بولنے والا بھی نظر آئے نا, حالانکہ میری مدر لینگویج پنجابی نہیں, لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے. کیوں؟ انگریزوں میں وہ پنجابی بول رہے ہیں تو ہمیں پاکستان کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا. پھر ہم جب پنجاب میں جائیں گے تو کوئی اردو بولنے والا نظر آئے تو ہمیں وہاں بھی اچھا لگتا ہے کہ یار یہاں چاروں طرف پنجابی زبان چل رہی ہے, تو کراچی کا بندہ آ گیا تو اس کا الگ ہی اسٹائل ہوتا ہے. پنجاب والا جب کراچی میں آئے گا, یہاں اس کو کوئی پنجابی بولتا ہوا نظر آئے تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. یہ نیچرل ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن جب یہ حد سے بڑھے اور آپ ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا شروع کر دو اور قوم پرستی میں دوسری قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دو, تو یہ بہت غلیظ نعرہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نعرے کے پیچھے جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. قیامت میں اللہ اس کو مہاجر یا پٹھان یا پنجابی بنا کے تو اٹھائیں گے, اللہ اس کو مسلم بنا کے نہیں اٹھائیں گے. اتنا گندا نعرہ ہے یہ. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کیا کیا, اس نے دیکھا اس کو کیش کراؤ اس نعرے کو نا, ابھی لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے, نبی نے ختم کر دی. فوراً اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم واپس جائیں نا ذرا مدینہ, ہم مدینہ جائیں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر لوگ آئے تھے نا جن کو ہم نے پناہ دی ہے, آج ہی اتنے معاذ اللہ شیر ہو گئے کہ ہم سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے, تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, جو عزت دار لوگ ہیں نا, جو انصار جن کا اصل وطن ہے, ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے, بولیں گے جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ. اب اس نے آگ لگانے کی کوشش کی. جب ایک چیز نبی نے ختم کر دی ہے, بھائی تو اب کیوں دوبارہ اس کو اچھال رہا ہے؟ جب صلح ہو گئی ہے تو حضرت عمر کو آیا غصہ. حضرت عمر نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو کی میں گردن اڑا دوں, اور ایک روایت میں کہ آپ اس کو قتل کریں, یہ فساد پھیلا رہا ہے. وہ ہمیشہ فساد پھیلاتا تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ غالب. سمجھ رہے ہیں نا. اب اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایسے فسادی لوگوں کی گردن کاٹی جائے تاکہ دوبارہ یہ فساد نہ ہو, کیونکہ اگر یہ مہاجر اور انصار لڑائی شروع ہو گئی تو خلافت قائم ہوگی دنیا میں؟ یہ تو یہیں لڑ کے آدھے ہو جائیں گے, نہ انصار کو فائدہ ہوگا نہ مہاجر کو فائدہ ہوگا. تو آپ کا ہدف کیا تھا؟ اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ تھا اس قسم کے جتنے فسادی ہیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنٹینر میں بند کر کے, جیسے اصطلاح ہے نا محاورہ ہے, کنٹینر بند کر کے ایک دفعہ سمندر میں پھینک دو. تو آپ یہ کر سکتے تھے, آپ کے پاس پاور تھی مدینہ میں. حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے ساتھ, انصار آپ کے ساتھ تھے, وہ کہتے یہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے جب مشورہ دیا آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا, ان کی شرارتیں ہم جانتے ہیں, مشرکین مکہ اور غیر مسلم نہیں جانتے. غیر مسلم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا یہ شرارت کر رہے ہیں. ہوگا یہ کہ ہم نے اگر ان کو قتل کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ بات دنیا میں پھیلے گی, ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں. نہیں یہی بات سمجھ میں, اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا. لوگ ڈر جائیں گے, بھائی یہ تو ذرا سی باتوں پہ, یہ تو ان پہ کلمہ نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, پتہ نہیں کوئی بات مسلمانوں کو بری لگ گئی اور گردن ہی اڑا دی, تو بہت سخت مذہب ہے بھائی, دور ہی رہو, ٹھیک ہے نا, بہت سختی ہے ان لوگوں میں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لچک تھی. ہدف کو دیکھا جا رہا ہے, بھائی اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے, قتل کرنا اس سے زیادہ نقصان دہ. لیکن بسا اوقات ایسے واقع بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدف دیا کہ کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے گا. کسی کے آپ صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھئی فلاں بندے کا مجھے سر چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ جاسوس ہے اور بہت نقصان کر رہا ہے, اس کا ہمیں کیا چاہیے؟ سر چاہیے.
2 صحابی گئے اور رات کو ان کے گھر جا کے شبخون مارا اور بڑی بہادری کی اور گردن لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ سر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مقصد پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا. اس کے ذرائع مختلف. اہل طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہوئی, طائف والوں سے نا. انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں, ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ صلح کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دستبردار ہوئے. غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں, اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے لیکن اس کی آپ نے اس کی اجازت, کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے نا. اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم, کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا. تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آ گئی, سود بھی آ گیا, تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا؟ اسلام ختم ہو جائے گا نا. تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہا ہے. یہ بہت اہم باتیں ہیں. آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سختی کی طرف آتے ہیں تو اتنی سختی کہ لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں. صحیح ہے نا؟ بیلنس بہت مشکل کام ہے. تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں, مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں. مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے, نہ اس کو برا بھلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں, اس کے معاون اور مددگار بنے, نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں. اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا, لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو. اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. یہ کوشش نہ کریں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات, اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی, کہتے ہیں اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ. جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ 70% دینی تعلیم ہو, 30% دنیاوی, اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ 70% دنیاوی تعلیم ہو, 30% دینی. جتنے مسٹر نکل رہے ہیں 70% مسٹر ہوں, 30% مولوی بنا دو ان کو. اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں 70% مولوی ہوں, 30% کیا بنا دو, مسٹر بنا دو. یہ ان کا ایک نظریہ ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. ان کی ایک رائے ہے. اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے. تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے کریں گے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں, سب میں کیا ہے, کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں. بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ 100% کون غلط ہے, آپ. اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغ جماعت کا ایک طریقہ ہے, جامعۃ الرشید کا ایک موٹیو ہے, فلانا کا ایک, تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو 100 سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے. نہیں یہی بات سمجھ میں. ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی, پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی, ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک, پہلے وہ رجسٹرڈ ہوں گی اتنا ٹائم, پھر یوں اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے, ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی, اگلی نسل آئے گی, پھر اگلی نسل میں 70% مولوی, پھر وہ پتہ نہیں ہو کون سی باتیں. بھائی 100 سال لگ جائیں گے اس میں. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں 100 سال لگ رہے ہیں نا, تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ 100 سال میں بھی نہ ہو. پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا, 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا, لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے, انقلاب. او بھائی یہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقہ کار ہے نا وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا, چاہے 2300 سال لگ جائیں تمہیں. طریقہ میتھڈ یہی ہے. تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا, آخری نبی ہے نا, تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے. اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا, چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا
2300 سال میں نکلے. اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا. اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے, اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا ہے اسباب کے ساتھ. پیاس کیسے بجھے گی آپ کی؟ پانی پئیں گے, دعاؤں سے نہیں بجھتی. ایک آدمی کہے مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے, اب میں کنویں میں, وہ ادھر کنواں ہے, اس تک پہنچنے میں مجھے 6 گھنٹے لگ جائیں گے. یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار. اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں, لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے. تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلائے گا. اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا, تو تجھے بھی پانی, چاہے تو مبلغ ہے, چاہے تو مفتی ہے, چاہے تو بزرگ ہے, چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے, دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے؟ اب آپ کہو کہ یار 6 مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے, تو میں بیان کس وقت کروں گا, تبلیغ کس وقت کروں گا؟ آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو. آپ مکلف کس کے ہو؟ اسباب کے. آپ کو جانا پڑے گا, ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا. جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو معجزے ہوئے ہیں نا, ان معجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی. پیغمبر کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی اگر معجزہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا؟ اللہ دکھائے گا. وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے. جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں, ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیاوی کامیابی ہو, کامیابی اس کو ملے گی. جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. جو روٹی کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا, نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے, چلے کاٹے جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو, سب کچھ ملے گا, روٹی نہیں ملے گی, مر جائے گا بھوک سے, اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہمارے ایک دوست تھے, وہ تبلیغ میں نئے وقت لگا کر آئے نا. اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے, ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ. وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے. بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے, جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں. آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا. یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت, ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اللہ کے راستے میں نکلو, پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا, اللہ پہ توکل کرو. ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے, عالم تھے وہ, انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد. انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہے. اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں. تبلیغ سے بدگمان, یہ ایک آدمی ہے نا, یہ اس کو مسالہ جونپور کا قاضی بن گیا ہے, یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے. یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں. تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے خود ایسے کتنے لڑکے گئے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈرائیور سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی بھی چھٹی نہیں ہے, پڑھائی آپ کی حرج ہوگا, ضائع ہو جائے گی, تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا. وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ, اس کو مسالہ اتنا لگ گیا, اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو, تبلیغ میں نکلو, کھلائے گا کون؟ اللہ. کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے. تو ہمارے استاذ مفتی بھی تھے, انہوں نے پکڑ لیا اس کو, کہنے لگے خدا, وہ تھے بھی پٹھان, اب ہم وہ بڑے غصے والے نا, ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے. ایک دن میں نے اسے یہاں بیان کروایا, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت خطرناک استاد ہیں. وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی, اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے, تو ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو, گڈی میں سائڈ تلاؤ بیان کے بعد نا, شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو. انہوں نے کہا ادھر آپ. انہوں نے بولا تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ, تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے؟ اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا, یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اسلام تو 2 چیزوں کے نام ہے, اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں تو والدین بیوی بچے سب سے پہلے ہیں, انہی کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا؟ آدھا اسلام تو نے کیا کر دیا, ختم کر دیا, بچا کیا ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے. مفتی تھے نا, تو انہوں نے بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا
اسلام سکھانے کے لیے. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حقوق, اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق, آدھا کس کا؟ مخلوق کے حقوق. تو مخلوق میں ماں باپ, بیوی اور بچے, یہ تو سب سے پہلے ہے نا. تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو نے کیا کر دیا؟ ختم ہی کر دیا. اب سکھائے گا کیا لوگوں کو؟ انہوں نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے ہو سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو. تو یہ تو کرنے پڑیں گے, تو فرض عین ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس میں بھی کیا ہوا, اس نے مقصد کو کیا بنا لیا؟ ذریعہ بنا لیا. ذریعے کو کیا بنا لیا؟ مقصد بنا لیا. اپنی سوچ سے نا, کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا؟ مقصد بنا لیا. حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے, وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اسی اب مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں. تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا, سمجھ لو, خوب سمجھ لو, کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا. ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے. ذرائع میں یہ ہے کہ بھئی ابھی یہ ہے کہ بھئی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتہ ہے کہ کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے, میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا. تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا, تو اس ذریعے کو کیا کیا جائے گا؟ قربان. ذریعے کو قربان کیا جائے گا. اور تبلیغ کے اکابر بھی یہی کہتے ہیں بھائی, وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو, کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا, گھر میں کھانے پینے کا انتظام کرو. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو, بات سے بات چلتی ہے, میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے, لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں نا. ہم نے کیا, ہم نے وہی بات ہے نا, مقصد کو دیکھنا ہے نا, ذریعے کو تھوڑی دیکھنا ہے یار. جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دین کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا. تو وہی ہے نا, کانسیپٹ کلیئر ہوں بہت ساری چیزوں میں. تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, مقاصد کو ہٹا کے ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مقصد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں, جو آپ کی 10 سال کی سیرت اور 13 سال کی, تقریباً یہ 23 سال. 23 سال کی سیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا. جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے, وہاں کیا تلوار. جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے, وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے. یہودیوں سے سلوک کیے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن, ان سے آپ نے معاہدے کر لیے, سلوک کر لی. اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے؟ غیر مسلم بادشاہ کے پاس. نہیں یہی بات سمجھ. اسلام نازل ہو رہا ہے, قل هو اللہ احد نازل ہوئی نا, یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے. اللہ الصمد لم یلد, اس نے کسی کو نہیں جنا, ولم یولد, نہ وہ جنا گیا. عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سورہ اخلاص میں اتنے واضح لفظوں میں؟ لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں, تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہما, ان کے وفد کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے, جو نجاشی ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا. کس کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں, عیسائی تو اس کا تو بڑا دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں, تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے. تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا؟ بھائی ہم اپنے کانسیپٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے, ہم نجاشی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں, لہذا معاذ اللہ نقل کفر, ہم بھی اب عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحم دل اور نرم دل انسان ہے. مظلوموں کی مدد, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے. اس کی اس رحم دلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے نہیں؟ یہ بات سمجھ میں. کیوں؟ اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا, کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے, تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں؟ تو ہم تہجد کی رکعتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ صبح یہ وظیفہ, شام کو یہ وظیفہ, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین,
اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہ میں نجات مل سکتی ہے تو ہمیں مکہ میں مشرکین کے ظلم سے نجات کیوں نہیں مل سکتی؟ سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ یہ دینداروں کا فالٹ ہے بھائی، یہ اس کو ہم لوگوں کا فالٹ ہے، یہ اس کو سمجھو۔ آج جو دین پر آتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے نا آسمانوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ گھر میں تربیت کی کوشش ہو رہی ہے، بچوں کو آج کل ماں باپ ٹائم ہی نہیں دے رہا، دعائیں کروا رہے ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے، بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے، اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے پھر بھی محبت نہیں کر رہے ہیں۔ بچہ دیکھ رہا ہے ابا انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں؟ بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورا ابا لیس ہو گیا ہے، بہت سارے نہیں، جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی، تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں، نادرا میں ہیں، گھر میں تو ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب، سب کے بچے ایسے ہی بڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں صبح جلدی آفس سے نکلتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تو بھی سو چکے ہوتے ہیں، تو میں روزانہ ان کو بس ایسے دیکھ رہا ہوں، اب اتنے بڑے ہو گئے، اب اتنے بڑے ہو گئے، پچھلے سال دیکھا تھا تو اتنے تھے بستر پہ، اب ایک سال میں اتنے، بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے تعلق نہیں۔ وہ اسٹاک ایکسچینج میں تھے وہ صاحب، سارا دن نا وہ نہیں شیئرز کا بزنس چلتا ہے، وہ تو دماغ کا دہی بن جاتا ہے، آپ کبھی اسٹاک ایکسچینج میں جاؤ نا، سارا دن وہ اتنے بھاؤ پہ بند ہوا اور شیئر اتنے پہ بند ہوا اور فلانی کمپنی کے اتنے۔ ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج والے ناراض نہ ہو، سارے باولے نہیں ہوتے، یعنی کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں نا، اتنے کروڑ کے ایک صاحب کا تو پتہ چلا کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو اتنے کروڑ کے وہ منہ سے بیچارے کے یہی نکل رہا ہوتا ہے، اتنے کروڑ کے یہ ہو گئے، اتنے انسان جو چیز سارا دن چلاتا ہے نا، یہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں، یہ بس واقعہ سنا دوں، دلچسپ واقعہ ہے۔ تو جب وہ لاشعور کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہی چیز آتی ہے زبان پہ۔ ابھی سعودی عرب میں ایک بوڑھے آدمی کی ویڈیو آئی ہے، وہ موت کے وقت نا ایسے وضو کا وہ کر رہے ہیں، جیسے ہم وضو نہیں کرتے، تو مرتے ہوئے ان کی ویڈیو آئی کہ ایسے وضو، ساری زندگی نماز کی پابندی کی، وضو کیا، تو موت کے وقت بھی کیا ہے؟ وضو۔ یہ اچھی موت ہے۔ ہماری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سورہ یاسین بہت پڑھا کرتی تھی، تو 1 سال 1.5-2 سال تک ان کا دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا، شعور ختم ہو گیا تھا نا۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو ان کے لاشعوری طور پر آیت کا اگلا حصہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا، کیونکہ بہت تلاوت کی نا، تو وہ لاشعوری طور پر۔ تو زندگی میں جن انسان نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں نا، آخری وقت میں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ آج ایک جامعہ میں ایک طالب علم نے پتہ نہیں کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ جو ہے جب کوئی کسی کی پتہ نہیں موت کا وہ وقت بتا رہے تھے، کیا الٹی باتیں جو اس کے دماغ میں بھری وہی باتیں الٹی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو کلمہ پڑھ لے، دو کچھ وہ نہیں جی۔ ایک تو میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک اچھا جو آدمی شراب پیتا ہے نا، وہ بھی بالکل صحیح باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس پر تو میرے پاس ایک اتنا خاندانی واقعہ ہے، میں سناؤں آپ حیران ہو جائیں، لیکن وہ اس سے ایک فرقہ وہ جو ہے نا فرقہ واریت کی آگ لگنے کا، قوم پرستی کی آگ لگنے کا خطرہ ہے۔ اس کا ایک لیڈر تھا جو جس کی وہ ہر وقت تعریفیں کرتا تھا۔ ایک دن وہ شراب پی کے نکلا ہوا تو اپنے لیڈر کو دبا کے گالیاں دے رہا ہے۔ تو ہم نے کہا آج کیا ہو گیا، آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں، ہم نے قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، سب کو پتہ ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، ہم تو مفاد ہے ہمارا، اس لیے ہم نے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے۔ پی ہوئی تھی اس نے نا، پیا ہوا آدمی سے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے، صحیح بتانا شروع کر دیتا ہے۔ جو میاں اپنی بیویوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا، میں ان خواتین سے کہتا ہوں کبھی پی کے آیا ہو نا، پھر دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وہ صحیح سے نکل رہا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا آپ کی بیوی کے سچی مچی میں آپ کے بارے میں اس کے دل میں کیا، پلاؤ تھوڑی سی، پلا نہیں دینا، مذاق کر رہا ہوں، پھر دیکھو کیا نکلتا ہے۔ شراب میں نا آدمی صحیح باتیں کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، میں 2005 کی بات ہے، میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا، اس وقت تو بہت زیادہ تھا اس میں، کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی، ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے، بعض دیندار لوگ بھی، بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے، غلط ہے، سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی۔ میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی، ان کو کیا کریں گے جو بیوہ طلاق یافتہ۔ اتنی میری ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ساری رات بعض دفعہ بحث میں گزرتی تھی۔ اب تو پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ
کر لیا ہے, پہلے تو کوئی سنتا نہیں تھا. اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا, جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا, ٹائم ملا, تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا, تعدد زوجات سمجھاتا تھا. ایک طالب علم کو مسالہ زیادہ لگ گیا, حقیقت. اچھا میں طلبہ سے مزاح بھی کرتا تھا, وہ طالب علم بھی گول مٹول سا نا, منہ بھی اس کا گول سا اور باڈی بھی گول سی, تو میں نے اس کا نام انڈا موڑ رکھ دیا تھا. وہ ناراض نہیں ہوتا تھا, وہ استاذوں کے ایسے مذاق سے طلبہ نہیں ناراض ہوتے. میں نے کہا تم بالکل انڈا موڑ جیسے لگ رہے ہو. طلبہ کو میں نے بولا ہوا تھا اس کو آپ کو انڈا موڑ کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک دن کیا ہوا, اس کو بہت تیز بخار ہو گیا, بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا. طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے, جامعہ والوں نے ایمبولینس منگوائی. جتنی دیر میں ایمبولینس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا, ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے, میں اس کے پاس بیٹھ گیا. مجھے دیکھتے کہتے اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے, بہکی بہکی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے. ان اوٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے, جیسے ہی میں آیا نا, استاد جی خدا کی قسم پکا وعدہ میں 4 شادیاں کروں گا. ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں, ٹیڑھے ہو رہے ہیں نا, عجیب سا. وہ بچ گیا بعد میں, اللہ کا شکر ہے نارمل ہو گیا. اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا. میں نے اس کو کہا یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے, یار مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو باتیں کیا کر رہا ہے, استاد جی اللہ کی قسم میرا پکا وعدہ میں 4 شادی. اب مجھے شرم آ رہی ہے, میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے یار, اور ہمارے ٹیچرز کو پتا چل گیا, بولے گے یار تو کیا موت کے وقت کلمہ پڑھوا اس کو, یار تو یہ کیا سکھایا اس نے تو سبق میں تو نے. مجھے اتنی شرم آ رہی, میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہے 4 شادیاں کروں گا یار, اس کو بول. تو ہے نا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں, منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے بس میں انشاءاللہ 4 کروں گا, اور بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں, کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا تو بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدین نا مرتے ہوئے بھی, پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کے دماغ میں کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا, یہ سٹیا آ گیا تھوڑا سا, اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خیر وہ ایمبولینس آئی, وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں, میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے, تمہیں تو زیادہ کہہ رہے, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو کوئی ایسی بات. تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے, صحیح ہے نا. جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت خطرناک صورت حال ہے, ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو. تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے, تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نہ کوئی کام ہی الٹے الٹے کر رہے ہوگا تو الٹی الٹی, بعض دفعہ ویسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کا سامنے. تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے, ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے, زمینی حقیقت. کبھی جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں. اور وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا یار, ایک واقعہ آیا تھا وہ دماغ سے, اسٹاک ایکسچینج کا تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے آ گیا نا. خیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, ہاں نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں کے پاس. اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے, بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے, مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں, حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں, لیکن وہ رحم دل ہیں. وہ کیا ہیں, وہ رحم دل ہیں, وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے اس کا اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں, آپ پورا اسباب اختیار کریں گے پھر آیت کریمہ بھی پڑھو, پھر اللہ سے دعائیں بھی, ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں. یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا, ان کے پاس تو آیت کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں, وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ سے. جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے, اس کے بعد دعائیں مانگے, پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا. پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا, اللہ ہی کرے گا اس میں بھی. جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور معجزے دکھائے گا. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, تو ایسے موقع پہ معجزے بھی ظاہر ہوں گے. معجزے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں, اہل اللہ کی کرامتیں, اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھنے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں, مردے بولنا شروع کر دیں, اور آسمان سے جو ہے نا رزق برسنا
شروع ہو جائے, ملک کی حالات کیا ہو جائیں, ٹھیک ہو جائیں, تبدیلی آ جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے, بھائی ایک دم کیسے آئے گی؟ تو وہ فرشتے اترے تھے نا, تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے فرشتے اترے تھے تو جبریل آئیں گے, فرشتے آئیں گے, اور ہم ملک میں کیا آ جائے گی؟ بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ 100 سال بعد نتیجہ نکلے گا, لیکن عین ممکن ہے اللہ, ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے, عین ممکن ہے اللہ 15 سال میں نتیجہ نکال دے, یہ کرامت ہو جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ ہے, یہ چل سکتا ہے. تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا 100 سال بعد, لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے؟ 15 سال میں آ جائے, 20 سال میں آ جائے. رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر رخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی, 100 کیا 1000 سال بھی ہو جائیں گے نا, اور دھنستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی. یار ایک تو یہ گھڑی بھی دیکھو, اسباب دیکھو. اچھا یہ ٹائم صحیح کر دیا انہوں نے, شکر ہے, ورنہ ہمیشہ یہ 10 بجا رہی ہوتی ہے, 11 بجا رہی ہوتی ہے, 12 دوپہر کے. تو یہ الحمدللہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ رہے ہیں. گھڑیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں ہماری. میں یورپ میں گیا نا, وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ٹرین میں نا, سب اسٹڈی کر رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں. یہاں ہمیں بندہ ترس جاتے ہیں, ہم کسی کے ہاتھ میں کتاب نظر آ جائے. صحیح بتا دوں آپ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک میں کیا چاہیے؟ نظام کی تبدیلی چاہیے. کیا چاہیے؟ تبدیلی چاہیے. کتاب سے نفرت اور موبائل سے سارا دن لگے ہوئے ہیں. تو کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا کی, یعنی اگر خلافت عثمانیہ کی بھی ہسٹری ہے نا تو پڑھیں گے نہیں, ارطغرل ڈرامہ دیکھیں گے. ابے تو ہسٹری پڑھ لے یار, پھر دیکھ لینا ڈرامہ. تو ہسٹری تو اوریجنل سچی مچی کی ہے, وہ تو ڈرامے میں تو ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے, ہسٹری کم ہوتی ہے. اب دیکھو ڈراموں میں جو ہسٹری ہوتی ہے نا, جیسے خطیب جب ہسٹری بیان کرتے ہیں نا تو اس میں خطابت زیادہ ہوتی ہے. ہسٹری خطیب یا ڈراموں میں ہسٹری کہ اس نے یہ کہا, پھر جواب میں اس نے یہ کہا, پھر اس کی پیشانی پہ لکیریں آئیں, پھر جذباتی ہوا, پھر پسینہ نکلا. ابے اتنا کون بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی ہوتا ہے, اس میں ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے, ہسٹری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے. اب کوئی بھی جذباتی طریقے سے بھی آئے گا یا کوئی بھی اکابر سے آپ کو علماء سے ہٹائے گا, جو صحیح جو سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے, تو وہ تھوڑا دن چلتا ہے, اس کی موت کے ساتھ ہی وہ سیٹ اپ ختم. اور ان باطل لوگوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا چونکہ کوئی استاذ نہیں ہوتا نا, لہذا ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خود استاذ کے ٹریک سے بھی ہٹ جاتے ہیں. ان میں 4-5 سلسلوں تک کوئی بھی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو 4-5 نسلوں تک سب کے نظریات سیم ہو. اگلے کے بالکل اور ہٹے ہوئے ہوں گے, اس سے اگلا بالکل کنٹرول سے باہر ہوگا, اس سے اگلا ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا. اور جو اکابر سے منسلک ہے نا صدیوں سے, وہ ایک ہی ٹریک پر 1400 سال سے چلتے چلے آ رہے. صحابہ کا مسئلہ دیکھ لو, صحابہ کے بارے میں تابعین, تبع تابعین, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, پھر فقہا, محدثین, صدیوں سے ایک ہی ٹریک پر چلے آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ, پھر ان کے شاگرد, پھر ان کے شاگرد, ان کے استاذ بھی. وہ کیا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں, ان میں کسی کی شان میں بھی گستاخی جائز نہیں ہے. چاہے حضرت معاویہ ہو, چاہے حضرت ابو سفیان ہو, ان سے جو غلطیاں ہوئیں اجتہادی غلطیاں ہوئیں, اور ان کی جو نیکیاں تھیں وہ ان کی خطاؤں سے زیادہ ہیں. اس میں آپ کو سیم ملے گا. لیکن جو اس کے خلاف نظریے کے گئے ہیں نا, ایک نے ایک نظریہ پیش کیا, دوسرے نے آ کے اس کی نفی کر کے دوسرا پیش کیا, تیسرے نے آ کے کسی صحابی کا دفاع کیا, دوسرے کا سے اختلاف کیا, دوسرے پہ طنز کیا, کسی نے ایسا آپ کو اختلاف ملے گا. اور سب یہ کہیں گے کہ ہم دلائل کو مانتے ہیں, ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. بھائی تم سب اگر دلیل سے بات کر رہے ہو, دلائل کو, تو پھر سب کا ایک رائے پہ جمع کیوں نہیں ہوتے تم؟ اس کا مطلب یہ تمہاری رائے ہے, یہ دلیل نہیں. اگر اتنی مضبوط دلیل ہوتی نا تو ایک پہ جمع ہو جاتے آپ. تو دلیل ایسی ہے جو قابل بحث ہے, تبھی تو اس میں اگلا آ کے بحث کر کے اس کو غلط قرار دے رہا ہے. العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی نے لکھی. امام طحاوی نا تقریباً میرا خیال ہے 3 صدی ہجری کے عالم ہیں, 3 یا 2 کے اینڈ میں. انہوں نے عقیدہ کی کتاب لکھی نا, اس میں یہ بات توحید سے متعلق عقیدہ, رسالت سے متعلق, تقدیر سے متعلق, اس میں یہ بھی کہ صحابہ کرام کو ہم کیا سمجھتے ہیں,
عادل سمجھتے ہیں. کسی کی شان میں بھی ہم جو ان کے یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں, اس میں طنز کو ہم جائز نہیں سمجھتے. وہ کتاب چونکہ تمام اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ, یہ خود تو حنفی تھے لیکن وہ عقیدہ جو انہوں نے لکھا وہ تو تمام اہل سنت والجماعت کا تھا, شوافی, تو ساری دنیا میں وہ کتاب پڑھائی گئی. اس کو اہل حدیثوں نے, آج کل اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں, سلفی لوگ بھی پڑھاتے ہیں, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی, سارے پڑھا رہے ہیں, کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہوا. اب آپ دیکھو ایک چیز ایسی ہے جو 1200 سال سے اتفاقی چلی آ رہی ہو, حالانکہ ان 1200 سال میں کتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ صحابہ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد چند لوگ اگر آئیں وہ 15ویں صدی میں ہوں اور وہ عالم بھی نہ ہوں, وہ پھر حضرت معاویہ پہ طنز کرنا شروع کر دیں, فلانے پہ طنز کرنا شروع کر دیں, تو یا تو یہ پوری دنیا کے علماء جس میں ترکی بھی تھا, سعودی عرب بھی ہے, جس میں مراکش بھی ہے, مشرقی دنیا بھی, مغربی دنیا بھی, شمالی مسلمان بھی, جنوب کے مسلمان بھی, یا تو یہ معاذ اللہ سارے کے سارے غلط تھے اور یہ ایک آدمی صحیح ہے. اور آسان کیا ہے بھئی, ایک آدمی غلط ہے یا 2-4 آدمی غلط ہیں, باقی سارے کیا ہیں, صحیح ہیں. تو یہ جو 2-4 آدمی دلائل دے رہے ہیں, یہ دلائل میں آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. دلائل کے تانے بانے جو ملا رہے ہیں وہ صحیح تانے بانے نہیں ملا رہے. اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ نا ہاتھ دھو کے, تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو بدنام بھی کر سکتے ہو, اور اگر آپ کسی کی عقیدت میں اندھے ہو جاؤ تو برے برے لوگوں کو اچھا بھی قرار دے سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے, تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے. صحابہ کرام نے قرآن نے تنبیہ کی سب کو, پھر قرآن نے کیا کہا, اللہ نے معاف کر دیا. پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی, اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے راہ فرار اختیار کرنا, یہ قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے. چند صحابہ نبی کے ساتھ رہے لیکن بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. پھر جب قدم اکھڑے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ جی حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان, ان کا پتہ چلا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے, تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے زخموں سے چور, ان کو جب پتہ چلا تو اب انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی, اب فرار اختیار نہیں کیا. تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ نہیں. تو ایک اگر غلطی ہوئی, اس سے بڑی نیکی کر کے اس غلطی کی تلافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بولو نا کیا ہو گیا. اگر ایک غلطی ہوئی ہے تبھی تو قرآن نے پھر ان کی تعریفیں کی کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہ لوگوں نے ان زخموں سے چور لوگوں کو آ کے کہا کہ اب لوگ تمہارے لیے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بجائے بزدلی کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی وقتی طور پر ایک خوف طاری ہوا تھا, فرار اختیار کیا, لیکن اب زخموں سے چور دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو قرآن نے اب ان کی تعریف کی صحابہ کرام کی. لیکن جو صحابہ کے خلاف ہے نا, وہ اس پہلو کو آج تک اچھالتے رہتے ہیں کہ چند وہ فلاں فلاں تو نہیں بھاگے تھے, یہ لوگ معاذ اللہ بھاگ گئے تھے. تو آپ بتاؤ یہ طبیعت کے فاسد ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر سے خارجی نے کہا کہ عثمان تو معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً جواب دیا کہ ان کا فرار ہونا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کیا کر دیا ہے, معاف. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی پوچھنے والے. تو کیسا اجماعی عقیدہ امت کا چلا آ رہا ہے. تو کوئی بھی دلائل کے تانے بانے لگا کے نا, حوالے اور ریفرنس دے کے آپ کو صحابہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے پاس اگر جواب نہیں بھی ہو, بعض دفعہ نہیں ہوتا انسان کے پاس, اس وقت نہیں تیاری ہوتی, وہ لاجواب ہو جاتا ہے. آپ کا بھائی تیرے دلائل ہوں گے لیکن یہ پوری امت گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہو سکتی. اور اس کے بارے میں یقین کر لو اللہ ان کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ 2-4 چلے گا تھوڑا عرصہ, یعنی اس طرح کے لوگ جو بھی صحابہ کے خلاف, اگلی نسل چینج ہو جائے گی یا اگلی نسل کوئی نیا فرقہ لے کر آئے گی. یعنی باطل فرقہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, ان کے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ بدعتوں کو دیکھ لو نا. آپ مجھے بتاؤ ربیع الاول میں ہر سال بدعتوں کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. 100 سال پہلے جس طرح ربیع الاول منایا جا رہا تھا, جو بھی بدعتی لوگ کر رہے تھے, 100 سال کے بعد چینج, اگلے 100 سال میں اور زیادہ چینج. تو ایک بدعت کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلتی. سنت کنٹینیو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو چیز کنٹینیو نہیں چل رہی,
اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے نہیں دے رہا, اس کا مطلب وہ حق پر نہیں ہے. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اگر معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے, اللہ آپ کو نہیں چلنے دے گا. تو اس میں اللہ نے میسج دے دیا کہ کوئی بھی اسلام میں تحریف کی کوشش کرے گا اس کو میں زیادہ عرصہ چلنے نہیں دوں گا. اس باطل فرقے جتنے بھی آج آپ کو نظر آتے ہیں نا, آپ کہیں گے یہ فرقہ تو 1200 سال پہلے بھی تھا. 1200 سال پہلے اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی, 1300 سال پہلے 1100 سال پہلے وہ چینج ہوا, 500 سال پہلے الگ, اور آج جس کنڈیشن میں وہ بالکل الگ ہے, اور اگلے سالوں میں بالکل ہی اور ہی کوئی چیز ہو گیا. وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیو نہیں چل سکتی کوئی بھی باطل چیز, اسلام میں نہیں چل سکتی. کھوپڑی کلیئر ہوئی؟ تو اس لیے ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے دے رہا ہے. پنپنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اصل میں ایسا لفظ پہ وہ چاہ رہے ہیں پنپنا کیا ہوتا ہے, تو پورا بیان ہی غلط ہو جائے گا پھر. برقرار یعنی اس کو ایک پنپنے کا پنپنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا. تو جو بھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ, تو جتنے بھی اہل حق ہیں ان کے پورا ایک سیٹ اپ ملے گا وہ پورا آخر تک, اور جو بھی باطل چیز آئے گی وہ. تو اس میں ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ جو چیز صدیوں سے آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو چینج ہو رہی ہے وہ یا نئی نئی آ رہی ہے مارکیٹ میں, چاہے کتنا قرآن و حدیث کا لیبل لگاؤ, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچے گا نا, اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا میں ذلت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اگر اس کا منجن سوسائٹی میں نہیں چلا تو پھر شاید اتنا ذلیل نہ ہو, کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو رسوا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو. تو خطرہ مؤثر لوگوں سے ہوتا ہے, غیر مؤثر لوگوں سے نہیں ہوتا. ایسے تو اٹھتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی مؤثر شخص ہے اور وہ اسلام میں, دیکھو دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں. ایک عملی خرابی. اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا بھائی کسی کی گھڑی ہے لے جائیں, آپ کی ہے, چلو بھائی لے لو یار. دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں, ایک عملی خرابی اور ایک نظریاتی خرابی. پھر عملی خرابی کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک عملی خرابی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اور ایک عملی خرابی وہ ہے جو اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے, اس کا عوام سے تعلق نہیں ہے. تو یہ والی جو عملی خرابی ہے نا, جو مذہبی اسکالرس کی یا عالم کی یا کوئی مفتی یا کوئی بزرگ, جو ہے تو عملی, نظریاتی نہیں ہے عملی, مگر اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے, یہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے. یہ تو ہر شخص کا اپنا اللہ سے معاملہ ہے, کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے, وہ اللہ سے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں علانیتاً کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ایک مولوی صاحب مجھ سے ملے, کہہ رہے یار مجھ سے جماعت چھوڑ جاتی ہے, مجھ سے سستی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ مولوی ہو کے یار آپ سے جماعت چھوٹ رہی ہے, کہہ رہے یار میں توبہ استغفار کرتا ہوں, میں فجر میں اٹھا ہی نہیں آ رہا ان سے نا, پولیس آ کے اٹھا رہی ہے, نیند اتنی گہری. تو غلط تو یہ بھی ہے, لیکن یہ وہ خطرناک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو رہی ہے, کیونکہ وہ تو مسجد کے امام ہوتے تو گمراہی بھی پھیل رہی ہوتی ہے نا, کیونکہ امام ہی فجر میں شارٹ ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بیوقوف ہیں جو فجر پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ. وہ تو پھر ڈینجرس بن جاتی نا. ایک ہے کہ مسجد کا امام نہیں ہے, اب لوگوں کو کیا پتہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, تو ایک یہ ذاتی خرابی ہے. اس کا تو حل آسان ہے, اللہ نے کہا توبہ استغفار کرو, اور کوئی اس کے گناہ پہ مطلع ہو جائے تو اس کو دنیا میں نشر کرنے کے بجائے کیا کرے, اس پہ پردہ ڈالے. دوسری خرابی وہ ہے عملی خرابی, لیکن وہ عملی خرابی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں, اس کی شخصیت ایسی ہے, لوگ اس خرابی کو خرابی سمجھنا چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو, بڑا عالم ہو, اور وہ, اب میں کیا مثال دوں یار, آپ پھر ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا وہ تو یہی کر رہا ہے, پھر وہ لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مبہم ہی رکھتے ہیں اس کو. کوئی بڑا عالم ہے, علانیتاً کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے, اس کو بھی اللہ پنپنے نہیں دیتے, اس کو بھی ایسا اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ اس کی ویلیو ختم, تاکہ لوگ اس کو فالو نہ کریں. اسلام اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, یا تو اس کی شخصیت کو اللہ دنیا کے سامنے دکھا دیں گے. تیسرے وہ علماء ہوتے ہیں جو غلط نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے. کوئی بھی مذہب کے نام پہ غلط چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرے گا تو خوب سمجھ لو اس کی عزتوں کے بعد بھی اللہ اس کو پستیوں کی
گہرائیوں میں اللہ ڈال دے گا, اسفل سافلین میں ڈال دے گا اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں تحریف برداشت نہیں کرتے. تو ایسے شخص کے ذریعے تحریف جو مؤثر ہو, جس کا لوگوں پہ اثر ہو. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایسے لوگ آخر عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں, بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں, لوگوں میں ان کا مذاق بننا شروع ہو جاتا ہے, باولے ہو جاتے ہیں. جتنی عزت کا گراف اوپر گیا تھا اس سے زیادہ الٹا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. ہاں وہ الگ بات ہے اللہ کر دیں پھر بھی بیوقوف لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں, تو بیوقوفوں پر تھوڑی مدار ہوتا ہے. عزت ہمیشہ عزت داروں کی نظر میں ہوتی ہے, بیوقوفوں اور احمقوں کی عزت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اب کوئی چرسی ہیروئن چی آ کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں حضرت آپ, تو یہ تو آپ کی بے عزتی کی بات ہے کہ سارے چرسی آپ کے گرد اکٹھے. وہ کہہ رہے ہیں میری تو ابھی بھی سوسائٹی میں بہت عزت ہے. اور یہ بھی خوب سمجھ لو, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کوئی عالم اگر ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, تو آپ اس کو غلط سمجھنا شروع کر دو. وقتی طور پر آزمائشیں وہ سب پہ آتی ہیں. بعض دفعہ حق بات کے نتیجے میں رسپانس اتنا برا آتا ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن عقل مند لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اچھا. بعض دفعہ انسان حق بات کہتے ہیں نا, لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, تو وہ وقتی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, لوگ صبح و شام ان کے خلاف بولتے تھے, لیکن دلوں میں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ حدیث بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اللہ خود محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اللہ زمین والوں میں اس کی محبت کو تقسیم کر دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن دل میں نا ان کی ایک عظمت اور محبت برا بلا کہنے کے باوجود ہوتی ہے. صحیح نا, کہیں وہ نظر آ جائے تو ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچنے کی کوشش, کوئی اور لیبل لگا لو بھائی. آپ میڈیکل سائنس میں غلط رپورٹیں پیش کرو, اتنا نقصان نہیں ہے, جیسے کر رہے ہیں بہت سے حکیم, جعلی حکیم یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں, اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں. آپ جناب غلط لوگوں کو صحت کے نسخے بتاؤ, یہ بھی غلط ہے. سیاست میں غلط گائیڈ کرو, یہ بھی غلط ہے. لیکن آپ نے اگر اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیا, تو آپ عزت کے لیے یہ کام کر رہے ہو, تو پہلے سے طبیعت کے ساتھ ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر جب آپ ذلیل ہوگے, اللہ آپ کو ذلیل کرے گا, تو پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ کہے گا تو نے کس چیز کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو عزت دار بنانے کی کوشش کی تھی, تو نے یہ لیبل لگایا کیوں؟ تو لیبل لگاؤ تو پھر صحیح بات کرنی پڑے گی, غلط بات کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بات بتاؤں, میں جب کبھی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, بعض دفعہ بہت زیادہ عزت مل رہی ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہوتے ہیں مفتی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں. میرے ساتھیوں کو پتہ ہے میں خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں جا رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ لبرل طبقے میں اتنی عزت ہو رہی ہے, اتنی محبت ہو رہی ہے, اب میری ایک ایک بات کو یہ اتنا سیریس لے رہے ہیں, میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو ہم لوگ مجھے یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ بھائی تو جو یہ تو اتنی عقیدت اتنی محبت کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو غلط گائیڈ کر کے چلے گئے تو یہ محبتیں تو عزت تو مرنے کے بعد ویسے ہی کون یاد کرتا ہے یار, قبر پہ 2-4 دن کے بعد بھول بھولیاں ہو جاتا ہے نا. دنیا میں بھی بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے, ورنہ موت کے بعد تو کوئی بھی یاد نہیں کرتا. صرف اولاد ہے تو تھوڑے بہت دعائیں وائیں مانگ لیتی ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اس لیے ہم کہتے ہیں فوکس بچوں کو اسپیڈ اور بڑھاؤ. یہ جب سوچتا ہوں نا میں کہ یار یہ جتنے عقیدت مند ہیں نا, مرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد لوگ یاد نہیں کرتے. ونس اپون اے ٹائم جی وہ تھا, اتوار کا بیان ہوتا تھا, جمعے کا ہوتا تھا, شادیوں پہ بات ہوتی تھی, اس کے بعد سب بھول بھلیاں. کیونکہ ہم اپنے ابا کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہر وقت دعا مانگتا رہتا ہوں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے. کبھی مجھے نہیں ایسا یاد پڑتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, ابا اماں کے لیے نہ کی ہو. تو ہمیں بھی اپنے بچوں سے ہوتے کہ یار شاید یہ ہمیں بھی مرنے کے بعد ہمیشہ, عام طور پر ہماری سوسائٹی میں بچے کم از کم اتنے ابھی نالائق نہیں ہوئے ہیں, وہ دعاؤں میں کم از کم یاد رکھ لیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اسپیڈ کس کی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک ہے بیانات بھی چلو, لیکن بچوں کو بھی اسپیڈ بڑھ نہیں رہی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, جو مقدر میں اللہ دے دے 15 بس اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. تو خیر بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میں تو کیا بات کر رہا تھا, بس ختم کر رہا ہوں جلدی سے. ابے وہ جو آخری میں بات تھی,
ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب کسی کی عزت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بےزتی کا خطرہ کیا ہو جاتا ہے دیکھیں نا، رسک بڑھ جاتا ہے، مخلوق کی نظر میں نہ بھی، اللہ کی نظر میں، تو اس میں اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. میں پہلے جب مشہور نہیں تھا نا تو میرے بیانات اتنے بہت محتاط نہیں ہوتے تھے. اب اس کے بعد تو بھائی ایک ایک چیز میں مجھے کوئی تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تکلف میں رہو. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نا ایٹیٹیوڈ ٹوپی ڈرامے بہت چلاؤ. جو اوریجنل ہے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ سچی مچی. وہ لوگ کہتے ہیں ڈرامے بازی کرو بس بیٹھ کے, سچی مچی کی باتیں نہیں کیا کرو, گراؤنڈ ریئلٹی کی. تو خیر, تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, کبھی بھی مذہب کے نام پہ منجن نہیں بیچنا. یہ بہت ڈینجرس ہے, یہ بہت خطرناک ہے. میں اگلے بیان میں انشاءاللہ کچھ اور منجن بھی بتاؤں گا جو مذہب کے نام پہ بکتے ہیں. یہ والا تو ٹاپک کمپلیٹ ہوا کہ آپ کو جمہور علماء سے کوئی ہٹا رہا ہے. اور بھی مذہب کے نام پہ کچھ منجن بکتے ہیں. پیسے کس طرح سے مذہب کے نام پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں لوگوں سے, ہمدردیاں کیسے لی جاتی ہیں, اس کے بھی کچھ غلط طریقے ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں, تاکہ یہ ہماری آیت کمپلیٹ ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.